बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। एक नई पॉडकास्ट में, एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाक अफ़गान हालिया कशीदगी के हवाले से, ना सिर्फ कशीदगी के हवाले से बल्कि इसके पीछे कौन से असर जो है वो कार फरमा है, कौन से अनासर हैं जिसकी वजह तक बात आज यहाँ तक पहुँची। और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के हवाले से जो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं और ऑपरेशन जो है ग़ज़बुल हक़ जो है उसका आगाज़ किया गया, उस हवाले से भी बात करेंगे। और डिफरेंट जो है इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर शहीर सियालवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगान हालिया कशीदगी। आप क्या समझते हैं कि इनके पीछे कौन से अनासर कार फरमा है? इनके पीछे वो अनासर कार पर फरमा है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हैं, जिन्होंने हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद को शहीद किया, जिन्होंने एनआरसी और सीए बिल ला के मुसलमानों को बेघर करने का एक धमकी दी हिंदुस्तान में कि अगर तुम हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को डिनाई करोगे तो यू वुड बी होमलेस। बेशक। जिन्होंने जबरदस्ती जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगवाए और भारत माता की जय के नारे लगवाए मुसलमानों से, और फिर भी यकीन नहीं आए तो कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो ताकि हमें यकीन आए कि तुम प्रो पाकिस्तान नहीं हो, तुम भारतीय हो। कायदे आज़म आज दुरुस्त साबित हुए हैं, जिसने कहा था कि भारत में जो मुसलमान रह जाएंगे वो सारी जिंदगी ये प्रूव करते हुए मर जाएंगे कि हम लोग देशद्रोही नहीं है, हम लोग मुहिब वतन है। सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ। मोदी अपने रूहानी वालिद नेतन्याहू को मिलने एक नाजायज रियासत का दौरा करने गया। जब उसको वहां से कॉन्फिडेंस मिला तो उसने इन्हें कहा आप आगे आए, आप बिस्मिल्लाह करें। मेरा सवाल सबसे पहले तो मैं इस अफगान मैटर पे बाद में आऊंगा। मेरा सवाल है मौलवी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि आप हिंदुस्तान की तस्वीर वाला पटका पहन लेते हैं, हमें ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बेशक इस वक्त बरसगीर का मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमारा वजीर आजम ये वाला, पहले वाला, उससे पहले वाला अगर कोई भी विजिट करता है इजराइल का, हम तो टांगे तोड़ते हैं। बेशक कि भाई चाहिए भी। मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ बगावत कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वजीर आजम वहां जा रहा है, हिंदुस्तान का 25-30 करोड़ मुसलमान मर गए। ऐसे मुझे ये बताएं दारुल उलूम देवबंद, जिनके बड़ों ने 1857 और 1920 की तहरीक खिलाफत जंग आज़ादी में अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। मुझे ये बताएं बरेली शरीफ, जिनके आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा अंग्रेजों की गुलामी के अगेंस्ट और पाकिस्तान के क़याम का एक दो कौमी नजरिया दिया था, आज दारुल उलूम देवबंद के वारिस और बरेली शरीफ के वारिस हिंदुस्तान में जो मौजूद है वो क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? सवाल ये मतलब पाकिस्तान में, मतलब हिंदुस्तान की आप एग्जांपल लें, आप बरेलवी देवबंदी पे लड़ाई कर सकते हैं, आप सुन्नी शिया पे लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप मोदी के खिलाफ सामने खुलकर आते हैं, लेकिन अभी खामोश है। आप मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप दहशतगर्द के खिलाफ नहीं बोल सकते। उसके बाद मुझे ये बताएं कि अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लेटर लिखने पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह आए थे अफगानिस्तान से और तबाह किया था पृथ्वीराज चौहान के राज को। आज मुझे ये बताए हिंदुस्तान का मुसलमान कि क्या अजमेर शरीफ से कोई एलामिया जारी हुआ है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं कि मोदी क्यों एक दहशतगर्द के पास गया, बुचर ऑफ गुजरात एक बुचर ऑफ गजा के पास क्यों गया? नहीं हुआ। अब मुझे समझ आती है कि इकबाल दुरुस्त कहता था कि मुल्ला को जो दी हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझ बैठा है इस्लाम है आजाद। और दूसरी बात जो है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां के बच्चों ने 2 हफ्ते तक यूनिवर्सिटी बंद रखी, जब कायदे आज़म की तस्वीर निकाली गई थी, उन्होंने क्या वापस लगाओगे तस्वीर लगाओगे तो यूनिवर्सिटी खुलेगी। ये बच्चे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे, कन्हैया कुमार जैसे लोग, उमर खालिद जैसे लोग और जामिया मिलिया दिल्ली के बच्चे, मैं समझता हूँ बड़े बड़े गदी नशीनों से, बड़े बड़े मुल्लाओं से और बड़े बड़े ये असद ओवैसी जैसे नाम नेहाद सियासतदानों से लाख दर्जे बेहतर हैं कि वो उन्होंने आज 2 कौमी नजरिया जिंदा रखा है भारत में। तो आज के लोग ब्लाइंड फॉलोइंग पे नहीं चलते। अगर आप सही कर रहे हैं, हमारे अकाबिर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो वी विल फॉलो यू। अगर आप नहीं चल रहे तो अकाबिर सर आंखों पे आप नहीं भाई, आप वही है कि इकबाल क्या कहता था, वो कहता था कि बाप का इल्म बेटे को गर ना असबर हो, फिर पिसर काबिल मीरा से पिदर क्यों कर हो। अब आपका जो सवाल था कि ये किसके कहने पे, बेशक देखिए जी, जिसके कहने पे अटैक हुआ है ना, वो खुद तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मोदी ने अफगान तालिबान को तीसरी बार एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उनके साथ धोखा किया है, उनको पाकिस्तान के साथ जंग में धकेला है और फिर बीच में से भाग चुका है। ऐसे ही है, ट्रू। अब मोदी ये जानते हैं कि मैं अटैक नहीं कर सकता,
ہمیں مار پڑی ہے ابھینندن کے معاملے میں، ہمیں مار پڑی ہے مئی کے معاملے میں، بے ہمیں شک مار پڑی ہے پی ایل اے کے معاملے میں، ہمیں مار پڑی ہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں، ہمیں مار پڑی ہے یہ مجید ورگیز، اسلام اچھو گروپ، اور پھر بی ایسے ایل ہی ایف اور بی آر اے کے معاملے میں. اب جو لاسٹ پتہ رہتا تھا وہ 2 پتے رہتے تھے، ایک ایران اینڈ افغانستان. ایسے ہی ایران جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بھائی پاکستان ہمارا دشمن نہیں ہے، اس نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ ایسے ہی دیا، ہمارا افغانستان بھائی ہے. استعمال ہو رہا ہے. افغانستان استعمال ہو رہا ہے. لیکن اب یہ دوسری مرتبہ ہے. ایک مرتبہ جب افغانی فارن منسٹر انڈیا گیا تھا، اس وقت انڈیا نے پوری گارنٹی دی تھی ہم ساتھ ہوں گے، آپ بسم اللہ کریں. انہوں نے بسم اللہ کی اور صدق اللہ العظیم تک انڈیا کا ہی نظر نہیں آیا. ایسے ہی انڈیا نے صرف اور آج بھی یہی ہوا ہے. آج بھی یہی ہوا. اب افغانیوں کو سمجھنا ہوگا کہ تمہارا دشمن پاکستان نہیں ہے، بے شک. تمہارا دشمن ہندوستان. پاکستان کبھی بھی جنگ نہیں چاہتا اور کسی مسلمان ملک سے تو کبھی بھی نہیں کیوں چاہتا. چاہے گا؟ یہ ہمارے کبھی بھی بھائی نہیں ہیں. ہمیں افغانی اسی طریقے سے عزیز ہیں جس طرح ہمیں اپنے پنجابی پٹھان عزیز ہیں. بے شک، لیکن پاکستان اپنے ہاں. دفاع کا حق تو رکھتا ہے. اب دیکھیں، میرا گھر ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت عزیز ہے. ہم افطاری میں پکوڑے بھی دیں گے، ہم لوگ فروٹ چاٹ بھی بھجوائیں گے. لیکن اگر وہ آ کے وٹا مارے گا تو میں ایک بار مذاکرات کروں گا، پھر وٹا مارے گا پھر کروں گا، پھر مارے گا پھر کروں گا. وہ آ کے میرے بچے کو مارنے لگ جائے گا تو پھر تھوڑا بہت کان میں بھی مروڑوں گا. تھوڑا بہت نہیں، اب مذاکرات سے بات بہت آگے چلے گی. اب آپ کو میں عرض کروں، دیکھیں ہمارا جو معاملہ افغان طالبان کے ساتھ تھا، ہم انہیں کہتے تھے ہماری آپ سے نہ لڑائی ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. آپ نے آستین میں سانپ پالے ہیں ٹی ٹی پی کی صورت میں، بی ایل اے کی صورت میں. یہ آستین کے سانپوں کو لگام ڈال کے رکھیں، یہ دے شوڈ ناٹ کراس بارڈر. انہوں نے یقین دہانی کرائی جب ہم نے انہیں ایئر اسٹرائکس کی، مذاکرات، انہوں نے کہا آج کے بعد نہیں ہوگا، آج کے بعد نہیں ہوگا. پاکستان نے بار بار ٹیبل ٹاک. اب ہم ٹیبل ٹاک افغان طالبان سے نہیں کریں گے، اب ہم قطر سے کریں گے، ترکی آتا ہے اس سے کریں گے، سعودی آتا ہے اس سے کریں گے. تم لکھ کے دو، ٹی ٹی اے نہیں لکھ کے دے گی. تم لکھ کے دو آئندہ یہ نہیں ہوگا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہم سائن کر لیتے ہیں، آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، آپ یقین دہانی دلاتے ہیں، اوکے گڈ. کیونکہ ان پہ تو اب ان کا دین ایمانی کوئی نہیں ہے. جو بندہ مسجد پہ حملہ کر کے نمازیوں کو شہید کرے، جو امام بارگاہ پہ حملہ کرے جب لوگ سجدے میں ہوں، جو بندہ درباروں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم اور مسلمان تو چلیں، ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، شریعت کا نفاذ، غریبوں کے بچوں کو شہید کر کے. شریعت کہاں آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کسی معصوموں کو ماریں؟ آپ یہ دیکھیں، ایک 7-8 سال کی بچی ہے وزیرستان کی، وہ بالنگ کر رہی ہے بڑی زبردست قسم کی، قوم کی بیٹی ہے، اب وہ 7-8 سال کی ہے. اس کی ویڈیو اس کے استاد نے لگائی کہ یہ ٹیلنٹ ہے ہمارے علاقے کا. استاد کو اٹھایا، ہاتھ پاؤں توڑے، اسے مارا پیٹا ٹی ٹی پی والوں نے کہ یہ خلاف شرع ہے، آپ بیٹیوں کو نہ کھیلنے کی اجازت نہ تعلیم کی اجازت. 2 اسکول وزیرستان میں تباہ کر دیے ان لوگوں نے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کی بات کرتے ہیں. کرک سے میرا جوان شہید ہوتا ہے، اس کی ایمبولینس میں میت جا رہی ہو، بھائی ٹھیک ہے تم جنگ لڑی ہے، ٹھیک ہے ہمارا بندہ شہید ہو گیا، تم نے لڑائی لڑی، ٹھیک ہے حق پہ تم اگر اپنے آپ کو کہتے ہو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن مجھے بتاؤ شریعت کی طرح کہ جب تم ایمبولینس روک کے اس کی میت کو جلا رہے ہو، عارضی طور پہ مان لیا، کی داستانیں تم لوگ رقم کہہ رہے ہو، تو یہ کوئی شریعت نہیں ہے. انہیں شریعت سے اتنی محبت ہوتی تو یہ آج مقبوضہ کشمیر میں ہوتے، خیبر پختونخوا میں نہ ہو. ٹرو ایسے ہی ہے. جو ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا گیا، کیا کہیں گے آپ اس آپریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اضطراب کی کیفیت ہے امت مسلمہ میں کہ اسلام کی فوج پاک فوج ہے یا افغانستان کی فوج. اب دیکھیں ہماری فوج تو شکل و صورت میں تو بڑی ماڈریٹ قسم کی ہے، اور افغانی فوج تو آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں جی باقی اسلام کی فوج تو وہ ہے. اب ایک عام مسلمان جو پاکستان سے محبت بھی کرتا ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیت میں ضرور ہے، کیونکہ پروپیگنڈا اتنا ہے. بے شک میں ایک عام مسلمان سے، اپنے افغانی بھائیوں سے بھی، پاکستانی بھائیوں سے بھی، اور جو اردو سمجھتے ہیں، بے شک، اور باقیوں سے گزارش کروں گا انگلش میں اس ویڈیو کو ٹرانسلیٹ کر کے مختلف ملکوں میں پھیلائیں. میرا سوال ہے، جب بیت المقدس میں جنگ چھڑی، عرب وار، گلف وار، نان عرب کنٹری جو عرب نہیں تھا، واحد ملک جس کی ایئر فورس تک وہاں گئی اور اسرائیل کی ایئر فورس کو تباہ کر کے آئی، وہ کون سا ملک تھا؟ وہ کون سا ملک تھا جس کے میوزیم میں آج بھی اسرائیلی ایئر فورس کے پائلٹس کی یونیفارمیں لٹکی ہوئی ہیں جو ہم نے تباہ کیے تھے؟ دیٹ واز پاکستان. اور وہ دیوارے گریا پہ جا کے شکر ادا کرتے ہیں کہ اٹ واز پاکستان. جارڈن نہیں تھا کہ یہ روزانہ آ کے مارتے، یہ تو ایک بار آئے ہیں پھر چلے جائیں گے. وہ کون سا ملک تھا جس کی عوام نے پاکستان بننے سے پہلے بھی، وہ کہتے ہیں نا یہی ایک پہچان ہے میری ہر پہچان سے پہلے بھی،
پاکستان کا شہری تھا میں پاکستان سے پہلے بھی. وہ کون سی قوم ہے جس کی عوام نے 1920 کی تحریک خلافت میں اپنے زیورات اتار کے سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے دیے؟ وہ کون سی قوم ہے جس کی عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کے نرسوں کے طور پہ ترکیہ گئیں اپنے بھائیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے؟ وہ کون سی قوم ہے جس کے علماء نے اور جس کے سیاستدانوں نے اس دور میں تحریک چلائی اور یہ بتایا کہ بیت المقدس میں اور مکہ مدینہ کی آزاد ایک وہاں کی معطر فضاؤں میں دشمن فوج داخل نہیں ہوگی؟ یہ جنگ آٹومن امپائر کی، ہم آٹومن امپائر کے اندر نہیں تھے، ہم مغل امپائر کا حصہ رہے ہیں، ہم نے پھر بھی ان کی جنگ لڑی، ایسے ہی ہے، اور ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ دیا. وہ کون سی قوم ہے جس نے آذربائیجان کا 150 کلومیٹر اسکوائر کا ایریا آرمینیا سے واپس لے کے اسے دیا، کارا باغ کا علاقہ ہم نے دیا. وہ کون سی قوم نے جس نے مشکل میں چیچنس کو ہیلپ کیا؟ وہ کون سی قوم ہے جس نے مشکل میں بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں کو اینٹی ٹینک ویپنز تک دیے؟ اگر آج پاکستان اس کی پشت پہ نہ کھڑا ہوتا تو ایک مسلمان بھی بوسنیا میں نہ ہوتا. ان گھگوں کو تو بوسنیا کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن آج وہ تمام تر باتیں بھول چکے ہیں، تمام تر احسانات. انہوں نے جہاد کون سا کیا مجھے بتائیں؟ ایسے ہی، لیکن نام تو وہ رکھتے ہیں. افغان جہاد میں اگر پاکستان کو نکال دو ایسے ہی تو کیا سوویت کو شکست ہوتی؟ بے شک. اگر لیٹ سے امریکہ کے معاملے میں بظاہر ہم امریکہ کے الائز تھے، مجھے یہ بتائیں، ان کا اپنا آرمی کا جرنیل بولتا ہے کہ جناب جب اس سے اینکر نے پوچھا کہ 20 سال آپ لڑے ہو، نیٹو پوری فورسز لڑی ہیں، ناکام کیوں ہوئے؟ اس نے کہا ون ورڈ، پاکستان. تو بھائی افغان ہمارے بھائیوں کو مشکل وقت میں دونوں مرتبہ سپورٹ کس نے کیا؟ پاکستان نے. 40 سال کس نے پال پوس کے بڑا کیا؟ لیکن میں وہ کبھی نہیں کہوں گا کہ پال پوس کے بڑا کیا، ہمارا فرض تھا. لیکن وہ کہتے ہیں جب کوئی بھول جائے تو اس کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم یاد رکھو کہ پاکستان نے تمہارے لیے کیا کیا، اور تم آج ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہو. افغان مہاجرین کا اس میں کوئی قصور نہیں، بے شک وہ بیچارے مظلوم لوگ ہیں، وہ ادھر بھی تنگ ہوئے، وہاں ان کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہوئے، لیکن ان کے پس منظر میں تو وہ لوگ ہیں نا. اب دکھ کیا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ یہ ہے تو ایک جو کرنٹ رجیم میں نمک حرامی پہ اتری ہوئی ہے، احسان فراموشی پہ اتری ہوئی ہے، ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا. دیکھو پاکستان بنا میری بہن تو ہمیں افغانستان واز دا لاسٹ کنٹری ٹو ایکسپٹ پاکستان، ایسے ہی. اور ان کی جو رجیم آئی ہے وی ور دا فرسٹ کنٹری ٹو ایکسپٹ. ان کو تو منہ کوئی نہیں لگا رہا تھا. ہم نے چین کو کہا سفارت خانہ کھولو، روس کو کہا کھولو، ہم نے برطانیہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی، امریکہ کو، اور حقائق سے یہ بخوبی آگاہ ہیں. یہ آگاہ ہے. ہم نے امریکہ کو بولا کہ جنگ سولوشن نہیں ہے، بیٹھو مذاکرات پہ. ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ افغانستان، اور آپ کو یہاں تک لانے والا کون تھا آپ شاید بھول گئے لیکن آپ ہر احسان بھول گئے. ایسے انفارچونیٹلی. لیکن یہ اچھا ہے کہ آگے بھی انہیں حافظ ہی ٹکرا ہے تو وہ حساب برابر کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں، اور جو وہاں پر جو ہے ان کے ود ہیوی ہارٹ، بے شک یہ بہت ضروری تھا. ایسے ہی ہے. آپ نے 27 کے قریب مورچے تباہ کیے ہیں، 9 مورچوں پہ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا ہے، 133 خارجی جہنم واصل ہوئے ہیں، 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، 2 اسٹیشن ہیڈ کوارٹر، 3 ان کے کیا کہتے ہیں باقی ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ضروری تھی اور یہ ضروری بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ پاکستان کا اگلا قدم اب میرے خیال ہے افغانستان کے طالبان کو سمجھ آ گئی ہے، تو میرے خیال ہے مزید اتنا آگے نہیں جائیں گے. پاکستان کیا مذاکرات کرے گا؟ قطر سے، ترکی اور سعودیہ سے نہیں، افغان طالبان سے. یہ گارنٹر ہوں گے، جو افغانیوں نے بات کرنی ہے ان سے کرے. اب ہم آپ کی گارنٹی نہیں مانیں گے، ہم ان 3 برادر اسلامی ممالک. لیکن یہ اپنی اس پہ کبھی اترے بھی نہیں ہے نا، پورا سوال یہ ہے. اس لیے تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلے مذاکرات ہوتے تھے افغان طالبان سے، اب ہوں گے برادر اسلامی ممالک سے. کہ آپ بیچ میں بیٹھو گارنٹی دیتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو بس پھر دمادم مسکل اندر ہوگا. جنگ کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ آپ سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتے، لیکن ان کی جانب سے جو ہے یہ سویلینز پر جو اٹیک کیا گیا، باجوڑ میں کیا ہم لوگ. تو انہوں نے جب فوجی تنصیبات پہ اٹیک کرنا، تنصیبات کیا وہاں تک تو یہ نہیں پہنچ سکتے، ادھر جو بارڈر پہ چوکیوں پہ اٹیک شروع کیا تھا. تو پاک فوج نے رسپونڈ کہاں پہ کیا؟ پاکستان فوج نے چوکیوں پہ رسپونڈ کیا. جب انہوں نے باجوڑ میں مسجد کو شہید کیا، جب باجوڑ میں 6 بچے اور عورتیں ہمارے شہید ہوئے، پھر پاک فوج نے کہا آ جاؤ بیٹا، اب ایئر اسٹرائک بھی ہوگی، اب ہیلی کاپٹرز بھی آئیں گے، اب توپیں ٹینکیں بندوقیں سب کچھ آئے گا. تو وہی بات ہے، ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. انہوں نے تیر آزمایا، اس قوم نے جگر آزمایا، بے شک. اور پھر بھی
دکھ ہوتا ہے. دکھ ہوتا ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے, لیکن وہاں بھی مسلمان ہیں. وہاں مجھے دکھ کولیٹرل ڈیمیج پہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ بھائی تمہیں لڑنا چاہیے تھا مودی کے خلاف, بے شک, تم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف آئے ہوئے ہو. کوئی تھوڑی کیونکہ وہ شرم لوگ ہے تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑیں. یس, کم از کم ان کو تب سمجھ جانا چاہیے تھا جب ہمارے وہ مدرسے شہید ہوئے تھے جن پہ یہ الزام تھا کہ کشمیر کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے, آپ انڈیا کے ساتھ تھے. تو اب عام افغانی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسلام کا نام بیچ رہے ہیں. عام افغانی کسی حد تک آپ نہیں سمجھتے کہ سمجھ چکا ہے؟ کچھ حد تک, جہاں سوشل میڈیا وہاں تو سمجھ چکے ہیں. NRF والے بھی سمجھ چکے ہیں, یہ پنشیر والے سمجھ چکے ہیں, مزار شریف والے سمجھ چکے ہیں, کچھ بہت قندھار کے بھی سمجھ چکے ہیں, حقانی کافی زیادہ سمجھ چکے ہیں. لیکن اب اوپنلی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, 2-4 دن میں وہ بھی ہو جائے گی. بے شک. پاکستان کبھی بھی جو ہے وہ جنگ کا خواہ نہیں تھا. پاکستان نے ہمیشہ امن کا پرچار کیا ہے. ناٹ ایون ود انڈیا. بے شک. انڈیا سے جنگ ہو تو ہم مندر نہیں گراتے کبھی. ایسے ہی ہے. what to talk about مسجد جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہم تو عورتوں بچوں پہ غلطی سے بھی گولی چل جائے اس کو حرام اور جرم سمجھتے ہیں, باعث شرمندگی اپنے لیے سمجھتے ہیں. لیکن اگر پھر وہ جنگ کریں گے تو ان کی ملٹری انسٹالیشنز تو ہاں نہیں, وہ تو پھر ملے گا, اور وہ بھی فوج کی حد تک ملے گا. بے شک فوج کی حد تک ملے گا. ایسے ہی سانچے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں سانچے ہیں, بچے سانچے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ہماری آرمی فورسز کی جو ابھی کارروائیاں ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بروقت کارروائی کی. وہ 8-9 لاکھ نہیں ہیں, وہ 22 کروڑ ہیں, 24 کروڑ ہیں, اور قوم کا بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور میں یہی پیغام کچھ ان پارٹیز کو بھی دینا چاہتا ہوں جو اس وقت بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جب دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پھر فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے, مودی صاحب کی گود میں نہیں بیٹھنا ہوتا. دس از مائی کلیئر کٹ میسج ٹو آل دوز تھرڈ کلاس یوٹیوبرز اینڈ آل دوز تھرڈ کلاس ٹک ٹاکرز جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الو کے پٹھے آج بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور انڈیا والی جنگ میں بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو ایسے نمک حراموں کو بھی جواب ملنا چاہیے. بے شک. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. پاکستان اپنی قومی سلامتی اور دفاع کا جو ہے دفاع کرنا جانتا ہے, اور پاکستان نے آگے بھی ایک ملک کو جو ہے کرارا جواب دیا تھا جو آدھی رات میں آ ٹپکا, اور افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان نے کچھ ایسا ہی معاملہ کیا کہ پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.